बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बेइज़्निल्लाह के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान सरवत अस्करी। जी नाज़रीन, प्रोग्राम बेइज़्निल्लाह में हम आपके साथ मौजूद होते हैं हर इतवार को बहुत सारे आपके सवालात के जवाबात लेकर, और आज भी आपके सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मौलाना मुफ्ती नवाब नफीस कुद्दूसी साबरी साहब। मौलाना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से हो ही चुका है, और जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम से हम अपनी किसी काम की इब्तिदा करते हैं, किसी गुफ्तगू की इब्तिदा किया करते हैं, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कामों में बरकत पैदा करता है, रहमत पैदा करता है। और अल्लाह की इबादत की जब बात हो तो मैं क्या उस इबादत का तज़किरा करूं। हज़रत अली फरमाते हैं कि या रब्बुल आलमीन, मैं तेरी इबादत जन्नत के शौक़ में नहीं करता, इसलिए कि अगर मैं तेरी इबादत जन्नत के शौक़ में करूँगा तो वो इबादत ताजराना कहलाएगी। मैं तेरी इबादत जहन्नुम के खौफ से नहीं करता, इसलिए कि अगर इबादत मैं जहन्नुम के खौफ से करूँगा तो वो इबादत गुलामाना कहलाएगी। मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ मेरे रब, मेरे माबूद के तू है ही इबादत के लायक। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर हम इस फ़लसफ़े इबादत को समझ लें तो हमारी इबादतों का लुत्फ़, हमारी इबादतों का कैफ़, हमारी इबादतों की लज्जत कुछ और हो जाएगी, और हम उस रस्मी प्रैक्टिस से आज़ाद हो जाएंगे जो हम रुकू व सुजूद की सूरत में, क़याम व क़ऊद की सूरत में किया करते हैं। और कभी कभार महसूस ये होता है कि मस्जिद तो बना डाली पल भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन ना सका। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने दिल को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को ऐसा पाको पाकीज़ा करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम लेने के काबिल हो जाएं। वो पाक परवरदिगार जो कि अला कुल्ल शैइन कदीर है, और पाक परवरदिगार आलम जो तमाम कायनात का पैदा करने वाला है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, बात होती रहेगी, लेकिन हमारे साथ अभी आपके पास टेलीफोन नंबर मौजूद है और स्क्रीन पर आपको यकीनन नज़र आ रहा होगा। आप इस नंबर पर कॉल कीजिए और हमारे साथ इस प्रोग्राम में शरीक हो जाइए। और क्योंकि मुफ्ती साहब भी मौजूद है, मैं इनसे पूछती हूँ, मौलाना साहब आपका क्या ख्याल है, ये फ़लसफ़ा इबादत जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के ऊपर इबादत को वाजिब और लाजिम करार दिया है, तो इस इबादत का फ़लसफ़ा क्या है? इस इबादत का असल फ़लसफ़ा है कि इंसान राह हक़ पर गामज़न होकर बुराइयों से बचे, और जितना अल्लाह ने उसको शर्फ़ अता फरमाया है उसका एक नमूना बने। ये नहीं है कि मालूम हो रहा है कि वो इबादत कर रहा है और खुदा न खास्ता ऐसी चीज़ों में मुलव्वस है कि जिसको बाइसे शर्म हो, वो चीज़ें जो इंसानियत के लिए बाइसे शर्म हो। जैसे मैं मिसाल आपको दूँ, अपने आज 2 दिन के प्रोग्राम उसके अंदर दिनों में, अय्याम में बाकायदा कत्ल व गारतगरी का बाजार घर में एक दूसरे को मार रहे हैं। अब बताइए आप, ये कहाँ का इंसाफ है, कहाँ का दीन है, कहाँ की तालीमात है, कौन सा ऐसे अखलाकी तालीम है जिस पर ये किया जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने जो इबादतें इंसान को दी हैं वो उसकी फलाह व बहबूद के लिए दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को जो भी इबादत लाजिम व मलजूम इंसान पर करार दिया है, वो उसका मकसद और उसकी गर्ज़ व गायत इंसान अपने मियार ज़िंदगी को बुलंद करे। जितना अल्लाह तबारक व तआला ने उसको अज़मत दिया है उसका नमूना तो बने। मालूम हो रहा है कि वो इबादत भी करे, और इबादत दिखावे, उसका जो देख रहा है आदमी बज़ाहिर इबादत नज़र आ रही है, और उसके बाद वो उस पर अमल पैरा नहीं है, तो उस इबादत के अंदर किसी भी किस्म की कोई चीज़ नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंसान तो मौजूद है लेकिन उसका मग़ज़ गायब है। अच्छा जनाब, ख़ुदा कलामी की माफ़ी चाहती हूँ, और बेशक क्या कहना, वो इबादत जो कि इंसान की रूह को पाकीज़ा ना करे, वो इबादत क्या हम कहें, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया इंसान को, जिन और इंस को इबादत इलाही के वास्ते, वरना उस रब्बुल आलमीन के पास इबादत गुजारों की, इबादत करने वालों की कोई कमी नहीं थी। और जो फरिश्ते और जो मलाइका हज़ारों साल से तस्बीह और तक़दीस में और रुकू सुजूद और क़याम व क़ऊद में मसरूफ़ हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ प्रोग्राम में कॉलर मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं अनम हुसैन, मैं कराची से बात कर रही हूँ। अनम हुसैन जी जी जी, फरमाइए अनम। मेरा मसला ये है कि शोहर का कोई काम वगैरह नहीं हो रहा। अच्छा, शौहर का नाम बता दीजिए। गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन। जी। गुलाम हुसैन साहब की वालिदा का नाम? सलमा। सलमा। अच्छा, आपकी टीवी का वॉल्यूम बंद नहीं है?
آپ لکی ہیں کہ جو بات کر رہی ہیں، ورنہ یہ کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے. آپ ٹی وی کا والیوم کم کیجیے اور مجھے جلدی سے بتائیے کہ آپ کے شوہر نامدار جو ہے نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں نماز کی پابندی. شادی کے بعد 3 سال ہونے کو آ گئے، ابھی تک یہ مسئلہ چل رہا ہے. کام کا کچھ ہو کے ہی نہیں دے رہا. جو کام کرنے کی کرتے ہیں نہیں ہوتا، وہ کام ہو نہیں پاتا. اچھا، کام کیا کرتے ہیں؟ ان کا سلسلہ روزگار کیا ہے؟ اپنا کاروبار تھا، جیسے گھر کا. گھر والوں نے الگ کر دیا. گھر میں ناچاکی بہت زیادہ بڑھ گئی. شوہر ہم ان کی بھی آپس میں بنتی نہیں ہے. اچھا، میاں بیوی کی بھی. اچھا. میری بہن انم صاحبہ، آپ نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ جی میں کر پاتی ہوں تو کر لیتی ہوں، چھوٹ بھی جاتی ہے میری تو. کیوں چھوٹ جاتی ہے؟ 5 وقت نماز کا اتنا زیادہ ٹائم تو نہیں ہوتا. اگر آپ اپنی زندگی کے معمولات کو ایسے، مجھ سے ابھی کل کہیں پر کسی نے کہا کہ میرے بہت چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری ظہر کی نماز لیٹ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اسکول سے بچے لیٹ آتے ہیں. میں نے کہا ایک مرتبہ آپ خالق کائنات کی عطا کردہ نعمت ان بچوں کی خاطر اپنی نماز کو لیٹ کر رہی ہیں. ایک مرتبہ اگر آپ اس خالق کائنات کے حضور میں حقیقی سجدہ ادا کر لیں تو اللہ رب العزت آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا. تھینک یو فار کالنگ. انم حسین آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. اللہ رب العزت آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. اور ہم آپ کے مسئلے پر تفصیل سے بات کرتے ہیں. اور میں یہاں پر کیا کہوں، اس لیے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا پردہ ہوا کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زندگی میں لازم و ملزوم ہوا کرتے ہیں. اور یہ اللہ رب العزت نے ان کو بنایا ہے. اگر یہ دونوں ایک راستے پر سفر کرتے ہیں، ان کا مزاج ایک جیسا ہوتا ہے، ان کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، ان کے تحفظات ایک جیسے ہوتے ہیں، اور یہ مل کر ایک ہی چیز کی بھلائی اور خیر خواہی کرتے ہیں، یعنی اپنے گھر کی، تو پھر اللہ رب العزت ان کے کاموں میں برکتیں شامل حال کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ نادیہ بات کر رہی ہوں لاہور سے. جی نازیہ فرمائیے. نادیہ جی فرمائیے. وہ میں نے نا مفتی صاحب سے وظیفہ پوچھا تھا رشتے کے سلسلے میں. انہوں نے بتایا تھا، وہ وظیفہ تو میں 3-4 ماہ سے پڑھ رہی تھی، تو انہوں نے ساتھ مجھے ہیکل بتایا تھا پڑھنے کے لیے اور کہا تھا کہ 1 ہفتے کے بعد بتانا. اچھا. تو آپ مفتی صاحب سے حساب لگوانا ہے کہ وہ دیکھ کے بتائیں کہ ہم معاملہ کہا تھا پہنچ جائے، اور ساتھ یہ دیکھ کے بتائیں کہ یہ مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں. اچھا. اللہ رب العزت آپ کے کاموں میں خیر و برکت عطا فرمائے. کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایک لفظ کن کے ذریعے کل کائنات بنا سکتا ہے، تو وہ میری اور آپ کی زندگی کے بگڑے ہوئے مسائل کو کیوں نہیں حل کر سکتا ہے. تھینک یو فار کالنگ نادیہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھی لاہور سے، اور ہم آپ کے مسئلے پر بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں. لیکن پہلے ہم بات کریں گے انم. ان کے شوہر کا نام ہے غلام حسین، جن کی والدہ کا نام ہے سلمہ صاحبہ. روزگار کے بھی مسائل ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اور یہ جو پریشانیاں ہیں یہ گھروں کا سکون چھین لیتی ہیں. گھروں میں سکون اسی وقت ہوا کرتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے بزرگ ہمیشہ کہا کرتے تھے چٹنی روٹی کھاؤ مگر گھر میں چین سکون کے ساتھ رہو. اچھا، ایک اور کالر موجود ہے، ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنی بچی کے بارے میں پتہ کرنا ہے. بیٹی کا نام بتا دیجیے. کونین فاطمہ. کونین فاطمہ. جی یہ 2-3 سال کی. مجھے اس سے مستقبل کے بارے میں پتہ کرنا ہے، کیوں 20 سال بعد ہوئی ہے نا یہ. 20 سال کے بعد پیدا ہوئی ہے بچی؟ ہاں، تو اس کا مستقبل پتہ کرنا ہے مجھے کہ آگے کیسا ہوگا، کیوں ابھی تک تو یہ بیمار ہے جب سے پیدا ہوئی ہے. ارے نہیں پریشان نہ ہو. اللہ رب العزت بچی کے بہت اچھے نصیب کرے. ہم تو کل جہان کی بیٹیوں کی نصیبوں کی دعائیں کرتے ہیں، آپ کی بچی کے لیے کیوں نہیں دعا کریں گے. اور بیمار رہتی ہے اس کا خیال رکھیے، اچھا اس کا علاج معالجہ کیجیے، اور نصیبوں کے فیصلے کو، مقدروں کے فیصلوں کو اپنے پروردگار پر چھوڑ دیجیے. اللہ رب العزت بہترین نصیب بنانے والا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت بیٹی کے نصیب اچھے ہوں، اور اچھے لوگوں میں جائے، اچھے گھروں میں جائے، اچھا پڑھے لکھے، اچھے اپنی زندگی کے لیے آگے کے راستوں کو پیدا کرے. اور ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. تھینک یو فار کالنگ. کونین کی والدہ ہمارے ساتھ موجود تھی. لیکن ہم پہلے بات کریں گے، انم صاحبہ نے بات کی اپنے شوہر کے لیے ان کا روزگار کا مسئلہ ہے، کچھ گھروں میں ناچاکیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کچھ مزاجوں کے اختلافی مسائل بھی ہیں. تو جی مولانا صاحب آپ کیا بتائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو غلام حسین صاحب پر الحمدللہ کسی بھی قسم کے کوئی بھی اثرات نہیں ہیں جس کی وجہ سے کوئی پرابلم آئے، کچھ بھی نہیں اثرات ہیں. اور اس کا وہ بھی آ رہا ہے کہ نیت اور ارادے میں کچھ دن کے لیے صبر کریں. اب یہ بہت زیادہ
ان کو الرٹ کرنے کے لیے، جس طرح نہیں آتا ہے نیوز الرٹ، وہ ہم بھی کر رہے ہیں. اس کے اندر کیا ہے، اپنی نیت اور ارادے میں کچھ دن کے لیے صبر کریں، انشاءاللہ سب کام بہتر سر انجام پائیں گے. دل میں جو بھی خوف طاری ہے اسے نکال دیں. رب العزت کی طرف سے کرم خاص ہوگا، تمام مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بیمار کے لیے حسب توفیق صدقہ دیں، شفا پائے گا اگر کوئی بیمار ہے تو. اور اسی طرح کیا ہے، توبہ کرو اور صدقہ دو، بلا ٹل جائے گی. یعنی آپ کے لیے ایک وارننگ ہے کہ آپ استغفار پڑھیں. کوئی ایسی چیز ہوئی یا غلطی ہوئی اس کو آپ ہی جانتے ہیں، لہذا اس کے لیے آپ کو استغفار پڑھنا ہے اور صدقہ دینا ہے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو لہٰذا روزگار کے لیے تھا نا جی، روزگار ان کا کام نہیں بن رہا ہے، کئی سالوں سے پریشان ہے. اب یہ ہے کہ بھائی نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھیں، کبھی پڑھ لیا اور کبھی نہیں پڑھا اور کبھی کر لیا تو اگر کوئی آدمی کبھی کبھی جائے اپنے آفس میں کام کرنے کے لیے تو اس کو کون تنخواہ پوری دے دے گا. لہذا نماز پوری پڑھے، اپنے شوہر سے بھی کہیں. فجر کے اندر اٹھیں، اذان فجر سے 1.5-2 گھنٹے پہلے وضو کریں، 4-6 نفل پڑھیں تہجد کی، اور سورہ مائدہ پڑھیں 1 مرتبہ. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. دعا کر لیں فجر کی نماز کے بعد 500 کی تسبیحات پڑھیں، یا رزاق ہو یا وہاب ہو یا باسط ہو یا منعم ہو یا عزیز ہو، اور دعا کریں انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر انقلابی تبدیلی آ جائے گی، بشرطے کہ قرآن مجید کو دل کی گہرائیوں سے اور صحت کے ساتھ پڑھیں. آمین ثم آمین. انم صاحب ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے، زندگی عطا فرمائے، آپ کے گھر میں چین سکون عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، اور رزق کثیر رزق حلال عطا فرمائے. ہم رزق کثیر کی دعائیں مانگتے ہیں، رزق حلال کہنا بھول جاتے ہیں. ساتھ میں یہ بات جملہ پورا مکمل کہنا اس لیے ضروری ہے کہ رزق حلال میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اور اس کے اثرات بھی بہت دور رس ہوا کرتے ہیں، دیر پا ہوا کرتے ہیں. بہرحال ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اس کے بعد نادیہ صاحبہ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھی. نادیہ صاحبہ بتا رہی ہیں کہ کوئی انہوں نے وظیفہ مفتی صاحب نے بتایا تھا، انہوں نے پڑھا، تو وہ کیا بتائیے ان کو کہ وہ اس کو جاری رکھیں یا نہ رکھیں. یہ یاد رکھیے کہ نادیہ صاحب پر ہر قسم کے اثرات ختم ہو گئے. اب غور سے سب سن لیں، تمام ویور نادیہ سمیت. یہ یاد رکھیے کہ آج کے دور میں جو رشتے آ رہے ہیں وہ رشتے مادیت کی طرف مبنی ہیں. آدمی کے وہ حالات، واقعات، رہن سہن، اس کا لیونگ آف اسٹینڈرڈ سب کلامی کی معافی چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں فوراً ایک کالر کو شامل کرنا ہے پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنا اور اپنی بہن کا پوچھنا تھا. جلدی سے نام بتا دیجیے. فائزہ بنت طاہرہ. جی جی. اور رمشہ بنت طاہرہ. صحیح. ہمیں اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے، تعلیم، شادی وغیرہ سب کا. اچھا، فیوچر پوچھنا ہے، تعلیم، شادی وغیرہ وغیرہ. اچھا، یہ پروگرام میں طوطے کی فال نہیں ہے، کوئی ذائچہ وغیرہ یہاں پر کوئی ایسا بات نہیں ہے. مستقبل انسان کے اپنے ہاتھوں میں ہوتا ہے. آپ جتنا اللہ کو راضی کریں گے اللہ رب العزت آپ کے اوپر نظر کرم کرتا جائے گا. تھینک یو فار کالنگ. فائزہ ہمارے ساتھ موجود تھی، اپنی اور اپنی بہن رمشہ کے لیے مستقبل کے حالات معلوم کرنا چاہ رہی تھی. ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن ہمیں جاننے کے بعد دوبارہ سے آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے میں ہوں سرور عسکری آپ کے ساتھ. پروگرام باذن اللہ ہے. پروگرام باذن اللہ میں بہت سارے ہمارے ساتھ کالرز بھی موجود ہیں اور بہت سارے ان کے سوالات بھی ہم تک پہنچے جن کا ہم ایک ایک کر کے جواب دیتے جا رہے ہیں. نادیہ صاحبہ لاہور سے آن لائن ہمارے ساتھ موجود تھی اور نادیہ صاحبہ معلوم یہ کرنا چاہتی ہے کہ جو کچھ مولانا صاحب نے بتایا وہ انہوں نے پڑھا، اب کیا ان کو پڑھنا چاہیے، اسے کنٹینیو کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے. جی مفتی صاحب، نادیہ کو جواب دیجیے. دیکھیے، جہاں تک تعلق نادیہ کا ہے، نادیہ کسی بھی قسم کے اب آپ پر اثرات نہیں ہیں. بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، بس صرف اس کے اندر یعنی سب عام نماز کی طرح صرف 2 تبدیلیاں، ایک تبدیلی آ رہی ہے جو دونوں رکعت میں جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہو اس وقت فاتحہ ختم ہو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پہلی رکعت میں، 11 مرتبہ دوسری رکعت میں پڑھیں اور پڑھ کر فارغ ہو جائیں نماز سے. اور جائے نماز پر بیٹھے ہوئے تازہ وضو کریں گی، چاہے وضو ہو پھر بھی تازہ وضو کریں گی. اور اس کے بعد کیا کریں، 129 مرتبہ پڑھیں یا لطیف ہو. اس وقت تک پڑھتے رہیں جب تک کہ اچھا رشتہ درکار نہ ہو یا اچھا رشتہ نہ آئے. لہذا اس وقت تک پڑھیں. انشاءاللہ تعالیٰ دل کی گہرائیوں سے پڑھیں. 4 روز میں لوگوں کے آ گئے. اب آپ خود سوچ لیجیے. بہت شکریہ مولانا صاحب. نادیہ کو جواب مل گیا. لاہور سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے بعد ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک اور کالر موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مہرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی مہرین فرمائیے. جی میم میرا مسئلہ یہ تھا کہ میں نے مفتی صاحب کو بتایا تھا تو اپنا مسئلہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ بندش ہے رشتوں پر شادی پر, تو انہوں نے مجھے سورہ احزاب والا وظیفہ بتایا تھا اور میں وہی کنٹینیو رکھی ہوں. تو مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ابھی میں کنٹینیو رکھوں اور کتنا رکھوں گی. تو مجھے کہا تھا نا 1 ہفتے بعد کال کر لینا, تو میری کال نہیں لگی 3 ویکس ہو گئے مجھے, اگر آپ معلوم کریں. اور دوسرا ایک اور بات تھی کہ انہوں نے مجھے یہ بھی کہا تھا کہ جیسے میں شام میں مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے گھر پہ آ جاؤں, باہر نہ رہوں شام میں. تو وہ مجھے بھی کنٹینیو رکھنا ہے یا کیونکہ میری ابھی کزن کی شادی ہے تو اگر وہ اجازت دیں تو پھر. اچھا یہ وہ جو پرٹیکولر ٹائم ہوتا ہے نا مغرب کے وقت کا, یہ اس کے لیے کہا جاتا ہے. شادیاں تو رات میں ہوتی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو مغرب کے وقت, یہ جو دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ صبح صادق کا وقت ہو چاہے وہ مغرب کا وقت ہو, یہ جو دونوں وقت مل رہے ہوتے ہیں اس وقت کے لیے تھوڑی سی احتیاط ضروری ہوا کرتی ہے. 1 گھنٹے پہلے کا کہا تھا نا انہوں نے کہ مغرب سے 1 گھنٹے پہلے گھر میں آ جاؤ, تو اس لیے میں نے کہا آپ سے ایک بات پوچھ لوں. اور ٹھیک ہے مہرین, آپ کی تمام باتیں مولانا صاحب تک پہنچ گئی ہیں اور وہ آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ مہرین. آپ ہمارے ساتھ کراچی سے موجود تھیں. اللہ رب العزت آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے اور آپ کی تمام طرح حاجات شرعیہ کو قبول فرمائے, آمین ثم آمین. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود تھی کونین فاطمہ کی والدہ. کونین ابھی 2 یا 3 سال کی بچی ہے, بہت چھوٹی سی بچی ہے, اور کیونکہ شادی کے 20 برس کے بعد پیدا ہوئی ہے لہٰذا ماں کی بڑی توجہات ہیں اس کی جانب, اور ماں چاہتی ہے کہ معلوم کیا جا سکے کہ اس کا مستقبل کیسا ہوگا, اس کی زندگی کیسے ہوگی. تو میں کونین کی امی جان کے لیے کہوں گی اللہ رب العزت آپ کو صحت عطا فرمائے, زندگی عطا فرمائے, ماں باپ کو سایہ سر پہ سلامت رکھے. والدین سر پر ہیں تو بچی محفوظ ہے, بچی محفوظ ہاتھوں میں. اللہ رب العزت بچی کا مستقبل بہت اچھا ہو. اچھا گفتگو اس پر ہوگی, لیکن ہمارے ساتھ ایک اور کالر موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. مجھے اپنی بہنوں کا پوچھنا تھا, ان لوگ کی پڑھائی کا. وہ لوگ پڑھتی بہت ہے لیکن ان لوگ کو اتنی کامیابی نہیں ملتی. بہن کا نام بتائیے. ابھی آپ کال رمشا اور خائصہ دونوں کا کیا پوچھنا تھا. جی بہن کا نام کیا بتایا آپ نے؟ رمشا اور فائزہ. اچھا رمشا اور فائزہ, بھی فائزہ آپ کی کال تھی. اچھا تعلیم کا بھی معلوم کرنا ہے. رمشا نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ رمشا نماز کی پابندی کرتی ہیں؟ ہاں نماز بھی پڑھتی ہیں اور ویسے قرآن شریف کی تلاوت بھی. ماشاءاللہ. اوکے فائزہ, تھینک یو فار کالنگ. آپ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھی, ہم نے آپ سے تفصیل سے بات کی. اللہ رب العزت آپ کو اور آپ کی بہن رمشا کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. اچھا کونین فاطمہ, مفتی صاحب کیا آپ انہیں کچھ بتائیں گے کہ ان کا مستقبل کیسا رہے گا؟ بچی ابھی 3 سال کی ہے. کونین فاطمہ کا جہاں تک ہے مستقبل تو درکنار ہے, وہ بچی جھپیٹی کے اندر ہے, لہذا نوٹ فرما لیں 11 مرتبہ درود شریف اول اور آخر, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ عہد نامہ, چاروں قل ہر ایک 7 مرتبہ, اور سورہ جن کی پہلی 5 آیات 7 مرتبہ. یہ پڑھ کے روزانہ دم کریں اس کے اوپر, اور اگر اس کا پانی اس سے فیڈر سے پیتی ہے تو پانی پر دم کر کے فیڈر سے اس کو پانی پلائیں. انشاءاللہ تعالی بہتر ہو جائے گی, بہترین ہو جائے گی, لیکن 2 ہفتے کے بعد رابطہ قائم کریں. جی جناب, کونین کے لیے سوال کا جواب مل گیا. اللہ رب العزت کونین کو صحت اور زندگی عطا فرمائے. ہمارے ساتھ کالر موجود تھی فائزہ نے اپنی اور اپنی بہن رمشا کے لیے بھی کچھ سوالات پوچھے, لیکن اس سے پہلے ہم ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کالر کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں شمائلہ کون بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی شمائلہ فرمائیے. جی مجھے اپنی والدہ کے بارے میں معلومات کرنی تھی. امی جان کا نام بتا دیجیے جلدی سے. میری والدہ 6 مہینے سے بہت بیمار ہیں, وہ ایک چمچہ بھی جب تک نام نہیں بتائیں گی شمائلہ, جب تک نام نہیں بتائیں گی تو کام کیسے بنے گا؟ نام بتائیے شمائلہ. لائن ڈراپ ہو گئی آپ کی, کوئی بات نہیں, لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے تو دوبارہ بھی مل سکتی ہے. آپ دوبارہ کال کیجیے اور ہمیں اپنی امی کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجیے تاکہ اس مسئلے کو صحیح طور سے سلجھایا جا سکے. اور ہمارے ساتھ موجود تھی فائزہ اور ان کی بہن رمشا کے لیے معلوم کرنا ہے پڑھائی رمشا کی کیسی ہوگی اور ان کے آگے کے زندگی کے مسئلے مسائل ساری سب مفتی صاحب بتا دیجیے. دیکھیے جہاں تک تعلق ہے فائزہ کا تو اس پر بندش کے آثار نظر آ رہے ہیں. بندش ہوئی ہوئی ہے, آثار نہیں بلکہ بندش ہوئی ہوئی. اب اسی لیے ان کے آگے ترقی کے چانسز میں رکاوٹ ہے. جب یہ ختم ہوگا تو آٹومیٹک رکاوٹ آ جائے گی اور دلی مراد انشاءاللہ پوری ہوگی. جس کو آپ نے پوچھا تھا اور سرورت نے کہا تھا یہ کوئی فال وال نہیں نکالی جا رہی,
لہذا یہ یاد رکھیے گا کہ اس جگہ پر آ کے دلی مراد پوری ہو. جب کسی آدمی کی دلی مرادیں پوری ہوں اس کے لیے سب کچھ ہے, سارا میدان اس کے ہاتھ میں. تو فائضات کے ساتھ تو یہ ہے, لہذا نوٹ کر لیں 11 دفعہ درود اول اور آخر, 7 مرتبہ سورہ فاتحہ, 7 مرتبہ آیت الکرسی, 7 مرتبہ عہد نامہ, 4 رکوع اور 7 مرتبہ, اور سورہ احزاب 1 مرتبہ. اچھا اب رہ گئی رمشا. تو جہاں تک قطع کلامی کی معافی چاہتی ہوں, رمشا کا سوال ہم بعد میں شامل کریں گے پروگرام میں, لیکن ہمارے ساتھ پروگرام میں کالر اور موجود ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ جی میرا نام امرین ہے. جی جی. میری بیٹی کا نام کنزا ہے. بیٹی کا نام فضا ہے. جی جی فرمائیے. کنزا 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 کنزا. فضا کا پتہ کروانا ہے کہ ایک منٹ, کیا مسئلہ ہے. آپ نے بچی کا نام کیا بتایا, فضا یا کنزا؟ کنزا نام ہے. جی جی کنزا نام ہے. اچھا جی کنزا کا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا مسئلہ ہے کہ کوئی رشتے وغیرہ کا یا شادی کا یہ پتہ کروانا ہے میں نے. شادی کا رشتے کا مسئلہ ہے, ٹھیک ہے. یا کیا پڑھنا چاہیے. جی کوئی رشتہ آیا ہوا ہے یا نہیں؟ جی نہیں, ابھی کوئی رشتہ نہیں ہے. کنزا کی ایجوکیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے؟ جی جی الحمدللہ. ٹھیک ہے جناب, تھینک یو فار کالنگ. امرین صاحبہ آپ ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں. اللہ رب العزت آپ کی بیٹی کو بہترین رشتہ عنایت فرمائے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ابھی آپ کے مسئلے کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آپ ماں ہیں, ماں کی دعائیں جو ہیں وہ اکثر بیشتر ہم دیکھتے ہیں نا بسوں کے, ویگنوں کے, رکشوں کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے ماں کی دعا جنت کی ہوا. تو یہ غلط نہیں ہوتا, یہ سچ بات ہوتی ہے. جب ماں دعائیں کیا کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے تو بچوں کی زندگی کے کانٹے خود بخود کم ہوتے چلے جاتے ہیں. تھینک یو فار کالنگ. امرین آپ کے مسئلے پر ہی بات کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں رمشا صاحبہ. جی مفتی صاحب آپ رمشا کو کیا بتا رہے ہیں؟ رمشا کا جہاں تک تعلق ہے, رمشا پر ہوائی اثرات نظر آ رہے ہیں. میرا خیال ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے ایک سوال کیا تھا کہ میں نے بتایا کہ رات کو نہ نکلیں. یہ یاد رکھیے, پھر سب کو غور سے سن لیں کہ شریعت مطالعہ میں جو وہ مل رہا ہے اس کا جواب وہ یہ ہے جواب کہ 1 گھنٹہ پہلے, 1-1.5 گھنٹہ پہلے, کب؟ مغرب کی اذانوں سے 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پہلے تمام بلاؤں کے ٹھکانے بدلنے کا وقت ہوتا ہے. لہذا اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے, کنواری لڑکیاں یہ کھلے آسمان کے نیچے نہ آئے. چھوٹے بچے یعنی یہاں تک مشکات شریف میں کہ اگر وہ بچہ ضد کرتا ہے, ضدی ہے اور بھاگتا ہے تو اس کو رسی سے پکڑ کر باندھ دو. یعنی اس کا مطلب اتنی سختی آئی ہے, اس کا معنی یہ ہوا ہے رسی سے کوئی نہیں باندھنا شروع کرے تاکہ مجھے کل کو بولے کہ میں نے رسی سے باندھ دیا تھا. یعنی یہ رسی سے باندھنے کا ایک تشبیہ دی گئی ہے. لہذا اتنا یہ یاد رکھیے کہ چھوٹے بچوں کو اور کنواری لڑکیوں کو اس کے نیچے نہیں آنا چاہیے, بلکہ کسی شیڈ کے نیچے, اگر باہر نکل گئے تو کسی شیڈ کے نیچے آ جائے. کھلے آسمان میں نہیں آنا چاہیے 1-1.5 گھنٹہ پہلے اذان مغرب سے. اس کے بعد پھر مغرب کی اذانیں ہو گئی, نماز ہو گئی, پھر ختم ہو گیا وقت. اچھا ہمارے ساتھ پروگرام میں کالر بھی موجود ہے, انہیں اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. مجھے اپنے بھائی کے سلسلے میں بات کرنی تھی. بھائی صاحب کا نام بتا دیجیے. جی بھائی کا نام راشد وحید ہے. کیا نام بتایا؟ والدہ کا نام ہے نغمہ بانو. راشد وحید کی والدہ کا نام ہے نغمہ بانو فاطمہ, اور ان کی والدہ کا نام ہے ربط النساء. جی دوبارہ بتائیے نام. ربط النساء. نہیں, آپ پورے نام دوبارہ بتا دیجیے. راشد وحید ہے لڑکے کا نام, اور والدہ کا نام نغمہ بانو, اور بھابھی کا نام شیرین فاطمہ, اور ان کی والدہ کا نام ہے ربط النساء. اچھا مسئلہ کیا ہے ان کا؟ جی مسئلہ یہ, دونوں کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں, لیکن دونوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے اس طرح کے ہوتے ہیں. اولاد ہے ان کیا؟ جی 2 سال کا ایک بیٹا ہے محمد ارشمان. اوہ ماشاءاللہ, جس کے پاس اولاد جیسی نعمت موجود ہو تو پروردگار عالم اس اولاد کی وجہ سے ہی گھر میں چین سکون پیدا فرما دے. ان دونوں کو تھوڑا سا سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے. تھینک یو فار کالنگ. ہماری بہن ہمارے ساتھ موجود تھے اپنے بھائی راشد وحید صاحب کے لیے. اللہ رب العزت ان کے گھر میں چین سکون عطا فرمائے, امن و امان عطا فرمائے. اس کے بعد مفتی صاحب وہ مہرین کی کال تھی, وہ معلوم کر رہی تھی کہ وہ جو آپ نے بتایا تھا اور کہا تھا کہ وہ جھٹ پٹے کے وقت باہر نہ نکلیں اور مغرب سے پہلے گھر میں آ جائیں, تو وہ کہہ رہی ہے اب ہماری کزن کی بھی شادی ہے, مجھے جانا ہے, بتائیں کیا کروں. نہیں تو بیٹا آپ بالکل جائیے, کس نے منع کیا؟ یہ ہے کہ مغرب سے 1-1.5 گھنٹہ پہلے کھلے آسمان میں نہ آئیے, بس اتنی سی بات ہے. شادیاں تو رات میں ہوتی ہیں. اور کیا,
ویسے ہی آپ لوگ تو 3 بجے رات کرنے کے عادی ہیں، تو شادی کیا ہے، سزا ہے وہ. لہٰذا اتنا یہ یاد رکھیے کہ رمشا کا تو ہم نے بتایا کہ نہیں، رمشا کے اوپر رمشا کا ہو گئی بات، مہرین کا مسئلہ ابھی چل رہا ہے. اس کے بعد نہیں سربت رمشا کا نہیں ہوا، جی بتا بہن فائزہ کا ہوا. بس رمشا کو اتنا بتا دے رہے ہیں کہ جہاں وہ اس کا یہ اپنی فائزہ یہ پڑھیں اس کا سورہ احزاب، آپ اس جگہ پر پڑھ لیں سورہ جن کی پہلی 5 آیات، فرق اتنا ہے، اور آپ کے مستقبل کھلا ہوا ہے، آپ کی دلی مراد انشاءاللہ تعالی بالکل پوری ہوگی. آمین ثم آمین. ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اس کے بعد کنزا جن کی والدہ کا نام ہے امبرین، کنزا کی والدہ نے فون کیا، بچی کا رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے، شادی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے، کچھ ایسا بتا دیجیے کہ جلد از جلد بیٹی کا بہت اچھا رشتہ آ جائے. کنزا کا الحمدللہ اللہ کا احسان عظیم ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اثرات نہیں ہے. یاد رکھیے نہ نظر میں ہے، نہ کوئی اثرات ہیں، نہ کسی قسم کے آسوبی اثرات ہیں، نہ سفلی کے اثرات ہیں. بس صرف اور صرف یہ دیکھنے کی بات ہے. اب بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ہم یہ کہیں گے کہ بعد نماز عشاء تازہ وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. جیسے ہی پہلی اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ ختم ہو، اس میں 11 مرتبہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھیں اور نماز پوری کر لیں. پھر اس طرح اور 129 مرتبہ یا لطیفوں پڑھ کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے. اور مزید اس کو تیز کرنا ہے تو ہفتے میں کم سے کم 3 مرتبہ جو ہے سورہ ممتحنہ کا ختم کرائیں، 5 مرتبہ سورہ ممتحنہ 5 مرتبہ پڑھیں. جس طرح قرآن خوانی ہوتی ہے، سب گھر کے لوگ بیٹھ جائیں گے، جس کو بھی بلا لیں، واٹ ایور جو بھی آپ کو وہ ہو. لہٰذا دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کریم کرم فرمائے گا. ضرور بہت شکریہ، بہت شکریہ مفتی صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ ان کو بتایا. اللہ رب العزت ان کی تمام پریشانیوں کو آسانی میں تبدیل فرما دے. ہمیں جانا ہے پروگرام میں ایک بریک کی جانب. ہمارے ساتھ شادی ہوئی شیریں فاطمہ سے 2 سال کا شاید بچہ بھی ہے، ان کا بیٹا ہے، اور لڑائی جھگڑا بہت زیادہ ہے، ناچاقی بہت زیادہ ہے. ناچاقی کی وجوہات کیوں ہیں، آخر ایسے کیا مسئلے مسائل ہے؟ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ صاحب اولاد کر دیتا ہے تو اس اولاد کی خاطر مرد بھی اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، عورت بھی اپنے اندر تبدیلیاں پیدا کرتی ہے، اور دونوں مفاہمت کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اسی میں بچے کی بہتری اور بچے کا بہترین مستقبل پوشیدہ ہوتا ہے. مفتی صاحب ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ آپ نے اتنا اچھا بول دیا اور بتا دیا. اتنا یہ یاد رکھیے کہ کسی کی بیٹی لا کر یہ اگر یہی شعور پیدا ہو جائے جو سرورت کہہ رہی ہیں تو کہیں جھگڑے نہ ہوں. تم کسی کی بیٹی لا کر بیوی بنا کر اس پہ ظلم کر رہے ہو، تمہارے یہاں قدرت نے فوراً ایک بیٹی دے دی. بس یہ یاد رکھنا کہ تمہاری بیٹی جب جوان ہوگی تو مکافات عمل ہوگا. جس طرح تم بیوی پر ظلم کر رہے ہو، تمہاری بیٹی بھی 4 چوٹ کی مار ماری جائے گی، تم بل بلاؤ گے، کچھ نہیں کر سکتے. لیکن مولانا صاحب اس وقت بھی وہ اس مرد کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی ماں ہی تڑپتی ہے، بچی کی ماں ہی روتی ہے. ماں ہی تڑپے، وہ بھی تڑپے گا. یہ یاد رکھو سرورت کبھی بچے گا نہیں، باپ تو پاگل ہو جائے گا. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ بیٹی کی طرف باپ زیادہ راغب ہوتا ہے نفسیاتی طور پر. وہ باپ جس نے بیٹی کو انگلی نہیں لگائی، اس کی بیٹی کو اگر اس کا شوہر مار رہا ہے تو اتنا یاد رکھو اس کا دل کبھی خوش نہیں ہوگا. وہ بھی تو ایک آہ ہے، اور بغیر کچھ بولے دے جو کچھ نہیں بولتا دل میں آہ کرتا ہے وہ ختم کر دیتا ہے، تہس نہس کر دیتا ہے، اجاڑ دیتا ہے شخص کو. لہذا ایک اس باپ کی بد دعا لڑکی کی جو دل کے اندر موجود ہے، زبان پہ نہیں آ رہی، اور ایک پھر تمہاری پیدا شدہ بچی جب وہ بڑی ہوگی تم ناز و نیم میں پالو گے. بس یہی سے سوچ لینا، یہ بڑا دردناک منظر ہے. مطلب صاحب بہت ساری جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے، بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، اور اس کے بعد میاں بیوی بھی راضی ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی لوگوں کی حسد اور نظر لگ جاتی ہے کہ بنے بنائے گھر بگڑ جاتے ہیں. دیکھیں سرورت یہ حسد اور نظر نہیں ہے، یہ مرد کی کمزوری ہے. مرد کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا کہ عورت کا دگنا ہے وہ اختیارات میں، تو کم از کم جب عورت کا دگنا ہے تو ماں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کی ماں نے کہا اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو تم طلاق دے دو، باپ نے کہا طلاق دے دو. ارے بھائی کم از کم سوچو، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں کا اپنا حق ہے، باپ کا اپنا حق ہے، بہنوں کا اپنا حق ہے، بھائیوں کا اپنا حق ہے. بیلنس کر کے چلو. اگر بیلنس کر کے نہیں چلتے ہو تو تم میں اور بہن میں کوئی فرق نہیں. اوہو اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو چین سکون کا نمونہ بنا دے. ویسے ہی اتنے لڑائی جھگڑے ہیں، نہ گھروں کے باہر سکون ہے نہ گھروں کے اندر سکون ہے. تو اللہ رب العزت ہر جانب سے. مفتی صاحب یہ کیا پڑھیں، کیا کریں اپنی زندگی میں، کون سی ایسی تبدیلیاں لائیں کہ جن کی بنا پر ان کا گھر جنت کا نمونہ بن جائے؟ تو سرورت اس کے اوپر تو ویسے ہی اثرات آ رہے ہیں جن کا نام راشد ہے. لہٰذا یہ
غور سے طلب کر لیں اور لکھ لیں 11 دفعہ درود شریف اول اور آخر، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ، 7 مرتبہ آیت الکرسی، 7 مرتبہ عہد نامہ، چاروں قل ہر ایک 7 مرتبہ، اور سورہ احزاب 1 مرتبہ. یہ پڑھ کر 21 روز کا عمل ہے، لیکن 2 ہفتے کے بعد ہم سے چیک کرائیں کہ کتنا رہ گیا اور کتنا کٹ گیا. اچھا، یہ پڑھنا کس کو ہے؟ راشد صاحب کو پڑھنا ہے یا شیریں فاطمہ کو پڑھنا ہے؟ واٹ ایور، ہم تو قرآن مجید کا بتا رہے ہیں، کوئی پڑھ لے. اچھا، کوئی بھی پڑھ لے، گھر کا فرد اگر خود پڑھ رہا ہے تو سبحان اللہ نور علی نور. آپ اندازہ لگا لیں، آج اس استخارے کے ہم غرض و غایت بتا دیں. آپ ہم سے دینی مسئلہ پوچھتے ہیں تو بھی آپ کو ثواب ملتا ہے پوچھنے کا. پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں قرآنی اور اس کا احادیث سے دعائیں وہ کرتے، اس میں بھی آپ کو ثواب ملتا ہے. ہمیں بھی ملتا ہے، آپ کو بھی ملتا ہے، سرحد کو بھی ملتا ہے، سب کو ملتا ہے، پوری ٹیم کو ملتا ہے. لہٰذا اتنا یہ یاد رکھیں کہ ایسے ہی عملیات کرایا کریں. کسی جادوگر اور اٹھائی گرے فٹ پاتھی کے پاس. بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ، بہت اچھے سے آپ نے جواب دیا. اور اللہ رب العزت میری آپ کی میٹرو ون نیوز کی پوری ٹیم کی اس عبادت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. ناظرین، اسی کے ساتھ یہ پروگرام کا وقت اپنی منزل اختتام پر پہنچا چاہتا ہے. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں مولانا مفتی نواب نفیس قدوسی صابری صاحب کا. وقت نکالتے ہیں، تشریف لاتے ہیں اور ہمارے ناظرین کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں. چلتے چلتے کوئی بات، کوئی خیال، کوئی فکر بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے. تو آج کا پیغام، آج کے خیال، آج کی فکر بس یہی ہے کہ شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ اگر کسی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے دیکھو تو تمہارے اوپر ضروری ہے کہ اگر ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے تو اپنی زبان سے اس کے خلاف مذمت کرو، اس کے لیے نفرت کا اظہار کرو، اور اگر زبان سے بھی اظہار نہیں کر سکتے کم از کم دل میں ظالم کو برا ضرور کہو. اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی سب کی دنیا اور آخرت کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین. سربت عسکری کو اجازت دیجیے، نیکسٹ ویک پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے میٹرو ون نیوز پر، بشرط صحت اور زندگی. اللہ رب